अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नए एपिसोड के साथ। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ऐसे मेहमानों को दावत देते हैं जिनका प्रॉपर्टी से लिंक होता है। या तो वो घर बना रहे होते हैं, फ्लैट बना रहे होते हैं, या फिर आपको सस्ती कीमत पे प्लॉट दे रहे होते हैं ताकि आप अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकें। जब एक प्रोजेक्ट बनता है, तामीर होता है, तो उसको बेचना एक बहुत बड़ा मसला होता है बिल्डर के लिए, जिसके लिए उसको सहारा लेना पड़ता है किसी भी मार्केटिंग कंपनी का। एडवर्टाइजमेंट कराना होता है, सेल करनी होती है। तो हमने कोशिश की है कि आज आपके ऐसे सवालात के जवाबात एक ऐसे मेहमान दोस्त से करवाएं जो आपको वो चीज़ें बताएगा कि मार्केटिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। एक मार्केटिंग कंपनी है एड पल्स, उसके सीईओ हैं खुर्रम जाफरानी साहब, जो आज हमारे मेहमान हैं। वेलकम टू अवर शो खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? ताला का शुक्र है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुर्रम जाफरानी साहब से कुछ सवालात करें, कुछ मालूमात करें इनके बारे में, इनकी कंपनी के बारे में, लेकिन एक छोटा सा पैकेज देखते हैं जो हमारे रिपोर्टर ने बनाया। देखा, अब हम आते हैं खुर्रम साहब की तरफ। कैसे हैं खुर्रम साहब, आप ठीक ठाक बहुत हैं? बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इनवाइट किया और इतना अच्छा प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर की लेके इसको चल रहे हैं, और जिसमें आप बिल्डर्स को भी बुला रहे हैं, कंज्यूमर्स को भी बुला रहे हैं, और सारे उनके मसले मसाइल जो है वो हाईलाइट करके ताकि आवाम को ज़्यादा ज़्यादा रिलीफ मिल सके, और आवाम जो है ना बेहतर से बेहतर अपने घर का सही तरीके से शनाख्त करके वो उसके अंदर रहाइश हो जाए। और इसकी इन्वेस्टमेंट ये करें। आप लोगों की बड़ी अच्छी जीटीवी की काविश है, और मैं दोबारा से आपका बहुत मशहूर हूँ जो आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे हमें इनवाइट किया। हमारी भी कोशिश होगी कि हमारी तरफ से बेस्ट है, जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो, बिल्डर को भी फ़ायदा हो, हम बहुत मुहैया शुक्रिया। करें। खुर्रम साहब, पहले तो बताइए एड पल्स क्या है? सर, एड पल्स जो है काफ़ी पुरानी, मेरा जो ताल्लुक़ है मीडिया इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट तकरीबन 20 साल पुराना है। मैं मुख्तलिफ़ अखबारात, मुख्तलिफ़ चैनल में सर्व कर चुका हूँ, इंटरनेशनल भी सर्व कर चुका हूँ, और लोकल भी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ। एड पल्स जो है, इसका मतलब ये है कि इश्तिहारों की नफ्स नफ्स। हमारे पल्स जो है मतलब नर नफ्स, नफ्स, जी ठीक है। जी, पल्स का मतलब है नफ्स। हमारी एड पल्स मीडिया एजेंसी है जो कि काफ़ी सालों से लॉन्चिंग और ये काफ़ी सर्व कर रही है। जैसे एक बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो हमारी तरफ देखता है कि इसकी लॉन्चिंग बेहतर से बेहतर बनाई जाए, और इसकी बात बेहतर तरीके से उसके जो टारगेट ऑडियंस है, जो उसके कस्टमर है, उस तक उनका मैसेज अच्छे तरीके से पहुंच सके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि एक बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बेहतरीन चीज़ें उसमें लगाई हैं, लोकेशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हर फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहा है। क्या ज़रूरत पेश आती है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है उसको हायर करना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, उसको कमीशन देना पड़ता है कि भाई हमारी चीज़ें आप सेल करें? क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले जब ये बिल्डर अपना कोई भी प्रोजेक्ट लाता है, बिल्डर के ऊपर वैसे ही बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है, डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है, एसबीसी है, सिंध गवर्नमेंट है, पहले उनके पास परमिशन लेने जाता है, फिर वो लैंड को देखता है, आर्किटेक्ट के मसले होते हैं, इंजीनियर के मसले होते हैं, सारे ये मसले मसाइल से गुजर रहा होता है। वैसे ही उसके बाद बहुत ज़्यादा लोड होता है, फिर वो एक कंस्ट्रक्शन का एक मराइल होते हैं जो उसको 2 साल, 3 साल या साल में जो भी वो कमिटमेंट करता है, जो उसके बाद वो डिलीवर करता है, उसके ऊपर बड़े एक ज़िम्मेदारी होती है, देखता है। और ये एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मीडिया, ये एक बिल्कुल डिफरेंट जॉब है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी बिल्डर आता है और हमें कहता है कि ये प्रोजेक्ट हमें लॉन्च करना है, इसकी पूरी फिजिबिलिटी, फिर हम उसकी पूरी फिजिबिलिटी बना के देते हैं। पहले सबसे पहले जिस जगह पर वो बिल्डर लॉन्च करने जाता है, उस जगह को हम खुद विज़िट करते हैं, उसके अच्छा, आपकी बात काट के, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, हुँ। मैंने कहा भी खुर्रम साहब आप ये मेरे प्लॉट्स हैं या फ्लैट है या जो भी है मकान, इसको सेल आउट कर दें। आपने कहा ठीक है भाई, मैं पर प्लॉट इतना कमीशन लूँगा या फ्लैट इतना कमीशन लूँगा और मैं आपकी पब्लिसिटी या इश्तिहारात चलाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा होता है, या फिर कोई आपकी टीम है वो जाती है, विज़िट करती है कि भाई क्योंकि देखें, अगर ख़राब चीज़ आप बेचेंगे तो बिल्डर का तो नाम ख़राब होना ही होना है, आपका भी नाम ख़राब होना है। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने कहा और हमने जगह देखी और उसकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हम पर भी अप्लाई होते हैं। जैसे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, हम उसके मेंबर हैं, ओके। एड पल्स उसके मेंबर हैं, और वो अगर हम उसमें गलत चीज़ कर भी देते तो हमारी एजेंसी भी सस्पेंड हो सकती है। अच्छा। एजेंसी को भी सस्पेंड किया जा सकता है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और दूसरी तंजीम है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। अब उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी बिल्डर को, जब जैसे बिल्डर हमें इनवाइट करता है और बोलता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसकी मार्केटिंग देखनी है, सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, जगह का विज़िट करते हैं, लैंड देखते हैं, फिर उसकी प्रॉपर एसबीसीए की, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स, एनओसी, इन तमाम मराइल से हम गुजरते हैं, और वो हम देखते हैं और उसको हम चेक करवाते हैं, पहले चेक करवाते हैं। अच्छा। और टीवी पे चलने के लिए भी अब जब कैंपेन्स जब हम बनाते हैं,
جس کے اندر پرنٹ میڈیا بھی شامل ہوتا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہوتا ہے, آؤٹ آف ہوم کیمپین بل بورڈز بھی شامل ہوتی ہے, جس میں ڈیجیٹل امپلیفیکیشن پلان بھی شامل ہوتا ہے, ڈیجیٹل پہ بھی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, پھر اس کا ایونٹ بھی ہوتا ہے, ایونٹ کی لانچنگ سیریمنی بھی ہوتی ہے. تو پی بی اے کی بھی یہ مسٹ وہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی این او سی جمع کرانی ہوتی ہے, ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ این او سی ہے, یہ پروجیکٹ اس جگہ پر آ رہا ہے. باقاعدہ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن جو ہے اس این او سی کو چیک کرتی ہے, اس کے بعد وہ اپنی ویب سائٹ پہ ہمیں اپنا کلائنٹ اس کو رجسٹرڈ کرتی ہے, اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ بلڈر کل آئے اور ڈائریکٹ ٹی وی پر چلے جائے اور اپنی ایڈورٹائزنگ شروع کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ اشتہارات آپ خود بناتے ہیں یا ان سے بنے بنائے لیتے ہیں, آپ صرف چیک کرتے ہیں اور پھر آن ایئر کروا دیتے ہیں؟ نہیں, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکریچ سے لے کے اینڈ تک کی کیمپین ہم ہی بناتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر پروڈکشن ہوتی ہے, پروڈکشن ہوتی ہے تو بلڈر کی جو بھی جتنا بھی پروجیکٹ ہے اس کی پروڈکشن کرنا, اس میں آپ ٹیلنٹ صرف ایڈ کرنا. ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یا سیل بھی کرتے ہیں؟ بہت کرتے ہیں. جیسے اپنے پروڈکشن کرنے کے بعد اس کو ہم ٹی وی چینل پہ لے کے گئے, اس پروڈکشن کو وہی ڈیجیٹل میں لے کے گئے, اس کا ایونٹ کا پلان کر دیا ہم نے, ایونٹ بھی کر دیا, پرنٹ میڈیا کیمپین بنا جس میں پورے پاکستان کے اچھا, اخبارات. یہ جو بڑے بڑے ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک لانچنگ ہے, گرینڈ لانچنگ اور میگا لانچنگ, تو وہ اس کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل, وہ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ سیلز کرنا بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو ہماری ایجنسی ہے ایڈ پلس میڈیا ایجنسی ہے جو کہ پی وی اور تمام جگہوں سے رجسٹرڈ ہے. اس کے ساتھ ہم نے سیلز کرنے کے لیے ایک اور کمپنی کا قیام کیا جس کا نام ہے ایڈ پلس پراپرٹیز. ایڈ پلس پراپرٹیز کا یہ کام ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کمیشن لیتے ہیں, سیلز کر لیتے ہیں, اس میں ہماری کمٹمنٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو سیل کر کے دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں پھر کمیشن بھی ملتا ہے. یہ بلڈر سے کمٹمنٹ ہوتا ہے؟ جی. اور جو پرچیزر ہے اس سے کیا کمٹمنٹ؟ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے دیکھیں پہلا کمٹمنٹ تو ہم نے یہی اون کر لیتے ہیں کہ دیکھیں پرچیزر کنزیومر کا جو آپ نے کمٹمنٹ بتایا, جو یہ تمام ڈاکومنٹ کی ذمہ داری ہے, این او سی ہے نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ سے اپروول ہے نہیں ہے, لینڈ اوکے ہے نہیں ہے, پھر وہاں کے جا کے ہم سب سے پہلے یہی چیز نوٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی بھی علاقے میں پروجیکٹ آ رہا ہے, اس علاقے کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے, کیا نیڈ ہے, کیا ڈیمانڈ ہے, وہاں پر آج تک کس طرح کے پروجیکٹ آ گئے اور اب وقت ضرورت کے حساب سے ان کو کس طرح کی چیز کی یہاں ضرورت ہے. اگر کمرشل مارکیٹ بنانی ہے تو کمرشل مارکیٹ میں ان کو کیا فیسلٹیز چاہیے, مطلب اگر ریسیڈینشیل پروجیکٹ ہے تو ان کو ریسیڈینشیل میں آج کی جدید پروجیکٹ کیا, لفٹ ہے, اسٹینڈ بائی جنریٹر ہے, کار پارکنگ ہے, پانی کے 24 گھنٹے میٹھا پانی ہے, مطلب سیکیورٹی کے پراپر انتظامات ہیں, سی سی ٹی وی ہے. وہ یہ ساری چیزیں ہم نے وقت جدید کے تقاضوں کے تحت دیکھا ہوتا ہے, اور بلڈر سے ہم کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے ان کو دینی ہے اور اس کی بیک اینڈ سائڈ پہ اپروول ہوتی ہے. ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک دینی ہے؟ جی, بلڈر سے ہمارا یہ بھی کمٹمنٹ ہوتا ہے, بلڈر خود ٹائم پیریڈ لے رہا ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال, اس میں وہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ کمٹمنٹ جو کرتا ہے اس میں وہ ڈیلیور کرے. لیکن آج جو کنسٹرکشن ہے 35% چل رہی ہے اور باقی کچھ اکانومی کنڈیشنز کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, تو وہ ان پرمیشنز بھی ڈیلے ہو رہی ہیں. جی, پرمیشنز بھی ڈیلے ہو گئی ہیں, ساری چیزیں. تو بلڈر حضرات کو بھی وہاں پر تھوڑا سا مسائل آتے ہیں, جس کو آباد بھی جیسے ابھی آصف سمسم صاحب ہیں چیئرمین ہیں, محسن شیخانی صاحب ہیں, اور یہ بالکل سینئر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کو ڈائریکٹلی خود بیک سے مانیٹر بھی کر رہی ہوتی ہے اور وہ حل بھی کرا رہی ہوتی ہے. آباد کے محسن شیخانی صاحب بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں, تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بلڈر اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا یا کوئی بلڈر آپ کو سے کوئی چیٹ کرتا ہے, کوئی فراڈ کرتا ہے, تو آپ اس کی کمپلین جو ہے وہ بعد میں جمع کرا سکتے ہیں, اور ود ان اے منتھ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور کئی ان کے لوگوں کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں. کیا یہ آپ کی نالج میں ہے؟ جی بالکل. محسن شیخانی صاحب دیکھیں, آباد میں میرے مطابق میرے حساب سے تقریباً 4 دفعہ تو چیئرمین رہ چکے ہیں آباد کے. وہ ایک رول آف ماڈل ہیں آباد آل پاکستان آل بلڈر ایسوسیشن اینڈ ڈیولپر کے. ابھی جیسے وہ آصف سمسم کو بھی لائے, وہ رول آف ماڈل بھی, اور وہ انکریج کرتے ہیں بلڈروں کو ہی. جیسے ابھی آصف سمسم صاحب آ گئے, اس سے پہلے فیاض فلکنہ صاحب تھے, اس سے پہلے انیف گور تھے, الطاف تائی تھے, ذیشان ذکی صاحب تھے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ بلڈرز کو بھی انکریج کر رہے ہوتے ہیں, اور یعنی کہ صرف بلڈر کو اور کنزیومر کو بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بلڈر سے کمپلین ہے تو آپ رائٹنگ میں ایک اپلیکیشن دیں. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے, بلڈر کے کنزیومر کے لیے وہاں ان کا جارج میں آفس ہے, ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں, نہ کہ صرف بلڈر, میڈیا والوں کے لیے بھی, تمام لوگوں کے لیے, وہ ان کو سنتے بھی ہیں. آپ اپلیکیشن دیں اور اپلیکیشن میں جو اگر ویلڈ کمپلین ہے وہ اس کو حل بھی کرا کے دیتے ہیں, اس بلڈر کو بھی بٹھاتے ہیں, کنزیومر کو بھی سامنے بٹھاتے ہیں اور حل کرا کے دیتے ہیں. جبھی میرے خیال سے اس تنظیم کو, آباد کو ایسوسی ایشن کو 50 سال پلس ہو گئے, اور یہ ان کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ٹیکسز کے بھی مسائل ہو گئے, سیوریج کے اگر کسی کو کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا مسئلہ ہے, کسی کو پرائز سریے کی, گارڈر کی, چوکٹوں کی, فین کی, اے سی کی, کیونکہ بلڈر کنسٹرکشن انڈسٹریز میں کتنی انڈسٹریز وابستہ ہے. اس سے اگر آپ ایک بلڈنگ بنانے جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز وہاں, مطلب ہر چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس میں بھی اگر کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہوتا ہے, پرائس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے آبادی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, گورنمنٹ کی ٹیبل پہ رکھتا ہے, اور کنزیومر کی بات وہی پہنچاتا ہے, بلڈر کی اور اس کی بھی. خرم صاحب ایک بریک لینا ہے. نانی خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ جو سوالات آپ نے ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجے ہیں ہم وہ کوشش کریں گے کہ ہم خرم سے پوچھیں اور ان سے اچھا ایسا جواب لیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. اچھا خرم صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی ایک ٹیم وزٹ کرتی ہے, جا کے دیکھتی ہے کہ انفراسٹرکچر چیک کرتی ہے, میٹیریل چیک کرتی ہے, اور یہ دیکھتی ہے کہ جس علاقے میں پروجیکٹ بن رہا ہے وہ آیا جدید تقاضوں پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں, تاکہ عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں بلڈر کے ساتھ آپ کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے تو ایک کافی اچھی خاصی ٹیم چاہیے ہوگی. آپ ایس بی سی اے بھیجتے ہوں گے ڈاکومنٹ چیک کرنے کے لیے, آپ واٹر بورڈ بھیجتے ہوں گے, تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ ہم نے بتایا نا, ہمارے دو کمپنیز ہیں, ایک ایٹ پلس میڈیا ایجنسی اور ایک ایٹ پلس پراپرٹیز ہے. ہمارے الحمدللہ 100+ کا اسٹاف ہے. کراچی میں بھی ہمارے 2 آفیسز ہیں, لاہور میں ایک آفس ہے, اسلام آباد میں ایک آفس ہے. ہماری الگ الگ ٹیم ہمارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں, اگر کوئی بھی لینڈ ہے مثال کے طور پہ, ادھر کوئی منصوبہ آنا چاہ رہا ہے, پلاٹ آ رہے ہیں یا بلڈنگ آ رہی ہے یا کوئی بڑا ہائی رائز اپارٹمنٹ آ رہا ہے, تو ہماری ٹیم وہاں جاتی ہے, پراپر چیک کرتی ہے, پھر وہ ایس بی سی اے میں جاتی ہے, کنسرن کرتی ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج میں جاتی ہے, سوئی گیس ہے, جتنے ضلعی ادارے ہیں ادھر سے وہ معلومات کرتی ہے. پھر وہاں کی جو عوام ہوتی ہے, مثال کے طور پہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے, اس وقت ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ کس طرح کا پروجیکٹ چاہتے ہیں, وہ پورا ایک فیڈ بیک, ایک سروے, کیونکہ آج آپ کو پتا اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, وہ پورا ایک ڈیٹا کر کے سم اپ کر کے ہم بلڈر اور ان کی ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کی یہ ضرورت ہے اور اس طریقے سے آپ کو مارکیٹنگ پلاننگ کی ضرورت ہے, جس کے اوپر آپ جو یہ اگر اس طریقے سے مارکیٹنگ پلان کو امپلیفائی کریں گے تو آپ کو اس میں اوورسیز انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اوورسیز انویسٹر بھی آئے گا اور اس کو بھی ریٹرن آف انویسٹمنٹ اچھا ملے گا, اور یہاں کی عوام بھی جو ہے اچھے طریقے سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گی. اور ایسے بہت سارے منصوبے ہمارے گئے جو کہ الحمدللہ ہم نے لانچ کیا اور ود ان 15 to 20 days کلوز ہو گئے. اور یہ اس کا بڑا اثر میں دوبارہ سے کہوں گا بلڈر کی کریڈیبلٹی بھی ہوتا ہے. ہمارے ہم اس کا نام جو ہوتا ہے وہ لوگ دیکھ کے بکنگ. اتنے بڑے بڑے میگا ہم نے پروجیکٹ دیکھے ہیں, گرینڈ اوپننگ سیریمنی جو آپ لوگوں نے کی ہے, خرم جعفرانی صاحب کا نام نیچے لکھا ہوتا ہے, HMR, اماد, GFS اور پتہ نہیں کون کون سے بلڈر. تو اتنا آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, میوزک شو, کھانے پینے کے آئٹم, بچوں کے لیے پلے ایریا, تو یہ سارے کیا عوام سے پیسے نکلواتے ہیں آپ؟ نہیں عوام سے پیسے, جیسے آپ نے ذکر کیا نا, وہ تو بلڈر تو آپ کو پے کرے گا, اس کا آپ ایک بل بنا کے یا بجٹ بنا کے دیں گے, تو وہ تو ہمارے کاٹیں گے نا کہ بھئی اتنا پیسہ اس میں بھی لگا. نہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جیسے آپ نے HMR کا ذکر کیا, یہ HMR واٹر فرنٹ پہ ایک بہت بڑا بہت ہی اچھا منصوبہ ہے. حاجی رفیق پردیسی صاحب جو کہ رول آف ماڈل ہے ہماری ویمن انڈسٹری کے لیے بھی, اور بہت بڑا الحمدللہ ان کا نام ہے. یہ 33 ایکڑ پہ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسے لوگ پاکستان میں, مطلب میں تھوڑی سی بات سے وہ ہو رہا ہوں, ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں, آئیں سوچیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان کے لیے ہم نے کیا کیا. حاجی رفیق پردیسی صاحب الحمدللہ وہ ان حضرات میں سے جو دبئی کے اندر پہلا JLT ٹاور بنانے والے وہ ہیں. مطلب دبئی میں جو میرا لیگ ڈرائیو انہوں نے قیام رکھا, امار کو پاکستان میں لانے والے ہو. یہ سی ویو پہ جو یہ منصوبہ ان کا ہے 33 ایکڑ پہ, جنہوں نے پہلا انہوں نے HMR واٹر فرنٹ H1 ٹاور لانچ کیا. اس کے بعد وہاں AA بھی الحمدللہ AA واٹر فرنٹ آ گیا, اس کے اندر سائما واٹر فرنٹ بھی اب وہ لے کر آ گئے, HNS بھی الحمدللہ وہاں آ رہا ہے, گیگا گروپ بھی وہاں آ رہا ہے. تو جیسے کہ آپ نے یہ بات کی نا کہ مارکیٹنگ, یہ سارا مارکیٹنگ کے بجٹ میں انوالو ہوتا ہے. مارکیٹنگ یہ کنزیومر سے نہیں لیا جاتا ہے. دیکھیں کنزیومر تک اگر آپ کی بات پہنچے گی نہیں, اگر آپ کی بات پہنچے گی نہیں, کنزیومر تک آپ کو میسیج ہی نہیں ملے گا, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ایک منصوبہ آ رہا ہے اور یہ اتنا فائدہ مند ہے اور یہ اتنا مفید ہے. اب جیسے آپ نے میوزیکل پروگرام کی بات کی, یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ میوزیکل پروگرام ہوتا ہے. HMR کے اندر ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ لانچ کیے اس کے اندر کبھی میوزیکل پروگرام ہوا ہی نہیں ہے. آج تک کوئی اس طرح کا کانسرٹ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. اس میں ہم پی آر امپلیفیکیشن پلان کرتے ہیں, کیونکہ سیلنگ کا اتنا بڑا آج جو آپ دیکھتے ہیں نا, سیلنگ از ناٹ اے سیلنگ جاب, از ٹوٹلی ریجیکشن جاب. 80% رزلٹ اس کا ریجیکٹ آتا ہے, 20% رزلٹ اس کا آپ کی PR سے آتا ہے جو آپ ون کرتے ہیں. آج پبلک ریلیشنز کی وجہ سے, مثال کے طور پہ آپ بھی کوئی پروجیکٹ لینے جاتے ہیں, اپنے گھر کا انتخاب کرنے جاتے ہیں, آپ نے پوری زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی لگائی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑے کر کے پیسے آپ جمع کرتے ہیں, اور
اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں, گھر والوں سے مشورہ لیتے ہیں, دوستوں سے مشورہ لیتے ہیں, یار مجھے کہاں پروجیکٹ بک کرانا چاہیے. پھر آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ جس کو جانتے بھی, جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, آپ اپنی جمع پونجی دے رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی دے رہے ہوتے ہیں, اور تو رسک پہ دے رہے ہوتے ہیں, صرف ایک پیپر کے تھرو, ایک پیپر کے تھرو دے رہے ہوتے ہیں کہ منصوبہ 2 سال میں ملے گا یا 4 سال میں ملے گا. اکثر کئی ایسے بلڈر ہوتے ہیں جو صرف خواب دکھاتے ہیں اور پھر وہ ہو جاتے ہیں. جو کہ اچھے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ڈبہ چھوڑ کے جاتے ہیں, داغ چھوڑ کے جاتے ہیں, جو کہ ایسے ہی حاجی صاحب جیسے لوگ, آصف سمسم, محسن شیخانی جیسے لوگ, الطاف تائی جیسے لوگ, مختلف بہت اچھے بلڈرز ہیں جو کہ پروجیکٹ بنا بھی رہے ہیں, پروجیکٹ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں اور جو کمٹمنٹ کرتے ہیں. اب ایچ ایم آر کے اندر آپ جو پروجیکٹ, مثال کے طور پہ جو بھی پروگرامز دیکھیں گے, آئی صاحب کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈپلومنٹس کو مطلب انوائٹ کیا جائے, کوئی اچھی سی گیدرنگ کی جائے. مطلب کبھی وہ ٹرکش کو بلاتے ہیں, کبھی وہ چائنیز لوگوں کو بلا رہے ہیں, کبھی امریکن بلا رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر کا بھی پیسہ آپ نے پاکستان چائنیز کا اور امریکنز کا نام لیا, جی جی تو آپ کا بھی بڑا نام سنا ہے. کبھی آپ چائنیز کونسل جنرل کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی آپ جیپنیز کونسل جنرل, تو کیا آپ کا باہر کوئی ریلیشن شپ ہے یا ان ہاؤس ہی آپ نے فرینڈ شپ بنائی ہوئی ہے؟ نہیں, اصل مسئلہ جاپان کے ساتھ ایسا ہے کہ ایٹ پلس کا بڑا اچھا ایک رہا ہے کہ ایٹ پلس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا نام دوسرے ممالک میں بھی کیا جائے. اب جاپنیز کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بڑے اچھے پروگرام کیے. ہم نے 2017 میں 65th ایئرز آف ڈپلومیٹک ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ جاپان کیا, جس میں اس وقت کے گورنر صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. اس وقت تھوڑے جاپنیز انویسٹمنٹس کی وجہ سے کافی تھے کہ یا بہت ساری مسئلے مسائل تھے, تو ہم نے انہیں ایٹ پلس ایک پلان بنا کے دیا تھا. پاکستان was the first country to accept the Japanese sovereignty in 1952. مطلب that's why 183 numbers of company who investment in Pakistan like Toyota ہے, Honda ہے, Suzuki ہے, Marubeni, Mitsubishi, Sony, Kansai Paint اور اس طرح کی کافی ساری کمپنی ہیں. ہم نے ان کو سمجھایا آپ ہمارے جے وی پارٹنرز ہیں, جے وی پارٹنر ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارا ریلیشن الحمدللہ چلے گا. تو جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ ہماری, آپ ایز اے ایجنسی ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو, ہم نے 2017 میں پہلا پروگرام کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا پروگرام ان کا کیا 70 ایئرز آف ڈپلومیٹک ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ جاپان. اس وقت عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ تھے, وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. پھر اس کے اگلے مہینے ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کو انوائٹ کر کے تمام جاپنیز پاکستانی لوگوں کو کر کے وہ پاکستان اور جاپنیز پروجیکٹ کی ایگزیبیشن بھی یہاں یہ رکھی. فارنر جتنے ہیں یہ ہمارے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل کرتے ہیں. اگر آپ کی کریٹو, پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی اور انویسٹمنٹ کی. پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جس کے لیے انویسٹمنٹ کی بہت ساری مواقع لیکن ہیں. آپ نے گوادر کو تو ایسے ہی چھوڑا ہوا, جو مین انویسٹمنٹ جو تھا وہاں تو اتنے عرصے سے منصوبہ جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو پہلے تو یہ جاپان کا میں اس کو کلوز کرتا ہوں, پھر اس میں آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے یہ جاپان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا, پھر ہم نے ڈاکومنٹری بنایا, پھر اس کے بعد میں خود جاپان میں گیا. جاپان میں جا کے میں نے کام کیا ٹوکیو میں, کیوٹو میں, تقریباً وہاں مجھے ان کی گورنمنٹ نے انوائٹ کیا اور مجھے وہاں ٹریننگ کرائی. میں نے وہاں ٹویٹا میں, وہاں 5S ٹیکنیک, کائزن پہ اور اس طرح سے MBO مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو پہ کام کرواتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ مجھے ٹریننگ دی, اپریسیشن دیا. اور کچھ پاکستانیز میں سے میں ہوں جنہیں کامنڈیشن ملا ہے. جیسے ہمیں ایوارڈز ملتے ہیں 23 مارچ 14 اگست کو جاپنیز گورنمنٹ کی طرف سے اور کانسلیٹس کی طرف سے, ہمیں کامنڈیشن سرٹیفکیٹ پاکستان میں مجھے الحمدللہ ملا ہے ان کے کافی پروگرام کرنے کے. اب جیسے کہ چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پارٹنر بھی ہے, پاکستان کو کافی سپورٹ بھی کرتا ہے اکانومی میں بھی, تمام چیزوں میں. تو الحمدللہ لاسٹ ایئر کا نیشنل ڈے جو تھا چائنا کا, وہ الحمدللہ ہم نے کیا. اب ہم کمنگ 15 کو BRI کانفرنس کر رہے ہیں, 15th آف نومبر کو, آنے والے دنوں میں 10th BRI کانفرنس جو کہ ابھی چائنا میں ہوئی تھی, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. جیسے آپ نے گوادر میں بات کی کہ گوادر میں کچھ نہیں ہو رہا, گوادر میں بہت کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. گوادر دیکھیں, جتنے ہمارے کئی سوالات ہیں, ہم نے یہاں پہ عفان قریشی جو گوادر کو دیکھتے ہیں ان کو بلایا تھا, ان کا کافی پروجیکٹ وہاں چل رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کوئی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو وہ ریلیو نہیں دے رہی ہے تاکہ وہ کام کر سکیں. تو گوادر, ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر گوادر میں تیزی سے کام ہو تو لوگوں کی اتنی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ 30 اور 40% بٹوین جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ابھی انفراسٹرکچر ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. دیکھیں, اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہب بھی گوادر کا حصہ ہے, اور ہب میں ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانے جا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی پاس گورنمنٹ کا تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن جو ابھی کیئرٹیکر گورنمنٹ بھی ہے, یہ پوری ایک کوشش کریے کہ پالیسی ڈیسائیڈ کرے, اور یہ کافی کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈالر بھی نیچے آیا, کافی گاڑیوں کے پرائزز بھی نیچے آئے, بہت ساری چیزوں کو یہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کریے, روکنے کی کوشش کریے تاکہ پرائزز سیٹ ہوں.
اور جہاں تک یہ گوادر کی بات ہے، ہمارے جو ادارے ہیں الحمدللہ بہت اچھی سیکیورٹی بھی یہ فراہم کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی اچھے طریقے سے یہ مانیٹر کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گا گوادر میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہائی لائٹ یہ خود نہیں کیوں کر رہے. اس کی ہائی لائٹ آپ کریں گے؟ جی دیکھیں جی آپ کا تو کام مارکیٹنگ کا ہے نا. جی جی ایک چیز اب ہائی لائٹ ہوگی، اس کی جی جی مارکیٹنگ ہوگی تو بہت سے لوگ انویسٹ کریں گے، جی جی خاص طور پہ فارنرز. بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہاں بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے. اب جیسے چائنا کانسولیٹ کی بھی آپ نے بات کی، چائنیز بہت زیادہ انوالو ہیں ہب پاور کمپنی کی طرف. آپ ہب صرف ہب کی طرف پہنچ جائیں، ایک ہب میں ہی ہم بہت بڑا منصوبہ لانے جا رہے ہیں. مطلب بہت بڑا ٹاور اور بہت بڑا کمرشل ریسیڈنسی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے یا 15 to 20 ڈیز میں آپ اس کی لانچنگ بھی دیکھیں گے، اس کے ایڈز بھی دیکھیں گے. اور وہاں انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، ہمیں ہمارے پروگرام کو ایڈ ملے گا اس کا، اب بنے گا اپنا گھر پہ یا جی جی نہیں؟ جی جی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے سارا دیکھیں گے. اور ہب کے اندر جیسے آپ نے انویسٹمنٹ پورے گوادر دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اثر ان کے بالکل. اوپر ہے، پوری انٹرنیشنل پوری لابی اس کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ اس طرح کا ہمارا بیبی بچہ، اس کو ہم بڑا پیار سے اور بڑے اچھے طریقے سے تحفظات گورنمنٹ کی طرف دیکھیں. بلڈرس کو اور جو بھی بزنس مین ہے، کراچی بھی ہے جس میں آلموسٹ 60 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے پاکستان کا، ادھر بھی تحفظات ہیں. مطلب آپ گوادر کی بات کریں تو تحفظات آج کراچی میں بھی ہیں. ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کو آپ کھولیں گے، وہاں بھی تحفظات ہیں. ایڈورٹائزنگ خرم کو صاحب ایک کھولیں گے. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، ایک اور جی کمرشل بریک. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ خرم جعفرانی کی طرف جائیں گے، مزید سوالات کریں گے. یہ کہیں نہیں جا رہے، ہمارے پروگرام میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انتظار کریں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں. خرم صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گوادر کی. تو گوادر میں کچھ ایشوز بتائے تھے لوگوں نے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لیکن وہ حالات کراچی کے بھی تھے. لیکن جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اس دفعہ ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہوں گے وہ خرم جعفرانی جو کہ ایڈ پلس کے، تو لوگ بڑا خوش ہوئے. لوگوں کے کئی سوالات آئے. انہوں نے کہا بھائی جب ہم سنتے ہیں کہ گرینڈ لانچنگ ہے کسی کی اور اس پہ ایڈ پلس جو ہے وہ میڈیا پارٹنر ہے، تو ہم پوری فیملیاں جو ہیں، کیونکہ آپ ایک چیز ہے آپ ویکینڈ پہ رکھتے ہیں سیریمنی، تاکہ پوری فیملیاں آتی ہیں اور ان کو وہ گھر جیسا ماحول ملتا ہے ان کو. اور شاید یہی وجہ کہ بلڈرز بھی آپ کو. تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ لوگ، آپ بلڈر کا نام تو ظاہر بات ہے آف کورس کہ بلڈر کی ایک نام ہوتا ہے، لیکن آپ کی کمپنی جب اس کو مارکیٹنگ کرتی ہے تو لوگ اور بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹیم اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کر رہی ہوتی ہے، کوئی چیٹنگ یا فراڈ کا عنصر باقی نہیں رہتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سنا یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹے موٹے بلڈرز کو ٹائم بھی نہیں دیتے. جی سر، ہم بالکل، یہ بات بالکل حقیقت ہے. ابھی انٹرنیشنل ایک بلڈر ہم سے ملنے کے آیا اور لوکل ہوٹل میں ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے بہت بڑا کام اور بہت بڑے بجٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیں کہا. اور ہماری تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہمیں پوری نہیں کر سکا. حالانکہ وہ بہت کروڑ روپے میں کیمپین بھی کر رہا تھا اور بڑے منصوبے بھی بتا رہا تھا کہ ہم نے یہاں منصوبہ کرنا ہے، یہاں منصوبہ کرنا ہے. نام نہیں لیتا میں ان کا، لیکن ہم نے ان کو ریگریٹ کیا کیونکہ ہماری ویریفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں اصل مسئلہ، ہمارا ایک چیز پہ بہت زیادہ بلیو ہے میرا خاص طور پہ. میں اس انڈسٹری میں الحمدللہ 20 سال سے ہوں، اور کافی 100+ کا اسٹاف اور ساری چیزیں، کہ دیکھیں ہمارا بنانے والا خالق ہے، ہماری ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے. یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی اسٹرانگلی بلیو ہے میرا، کہ رازق ہے، ہمیں رزق ملے گا. تو ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا نا، اور اس کے لیے ہمیں لیفٹ رائٹ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت اور آپ نہیں ہے. آشیانہ ایک آدمی بنا رہا ہے، وہ بالکل اس کی نظریں آپ کی طرف ہیں کہ بالکل آپ صحیح اس کی بات ہے. ویریفیکیشن اوکے کرتے ہیں، تو جی جی وہ ایک، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ لوگ اپنی جمع پوری پونجی ملا کے لگاتے ہیں دیتے ہیں، پورے. تو اس وجہ سے تو ان کی مطلب ان کا پسینہ نہیں، جیسے آپ نے جمع پونجی کی بات کی نا، اب مثال کے طور پر ان کا پسینہ نہیں، اس میں ان کا خون شامل ہوتا ہے. انہوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اور جس بندے نے محنت کر کے اپنی ایک چیز کریٹ کی ہوتی ہے اور بناتا ہے نا، اس کا احساس صرف اسی کو ہی ہوتا ہے کہ یار اس نے اس کو کتنی محنت سے بنایا اور کس طریقے سے کیا. اگر وہ تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے مسئلہ، تو مطلب وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. حقیقت بات ہے، وہ اندر سے بھی ٹوٹتا ہے. انویسٹمنٹ تو جاتی اندر سے بھی ٹوٹتا ہے وہ، یہ ساری چیزیں. تو الحمدللہ ہم پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے طرف سے بیچ دیں. ہمیں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، ہمیں رزق کے لیے پریشانی نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے طریقے سے پوری محنت کرتے ہیں، اپنا بیچ دیتے ہیں، باقی ریٹرن آف انویسٹمنٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. تو رزق حاصل کرنے کے لیے نہ ہم لیفٹ جاتے نہ رائٹ جاتے. جیسے کہ میں نے پاس پہ بھی آپ کو پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا، پاکستان جو ہے نا ایک لینڈ آف اپارچونیٹیز ہے. الحمدللہ ایک ایسی جگہ ہے، یہاں پہ صبح اللہ کا نام لے کے محنت کرنے کے لیے بندہ نکلے اور شام میں واپس آئے.
میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی رسک نہ ملے، اس کو کوئی نوکری نہ ملے یا اس کو کوئی کام نہ ملے. ایک دن تکلیف ہوگی، 2 دن تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی لائن پہ آ جائے گا الحمدللہ، اور وہ کرتا خرم رہے گا بھائی یہ کام. بتائیے کہ جو ابھی پاکستان کی اوورآل سچویشن ہے فائنینشلی پولیٹیکلی، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، لوگوں کی پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں، آپ تو اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں مارکیٹنگ کے، آپ کے بھی کچھ پیسے مارکیٹ میں رکے ہوئے ہیں یا جی پہلے سب ایڈوانس لے لیتے ہیں لوگ نہیں بلڈر سے؟ نہیں ہمارے بھی رکتے ہیں، اور ہمارے کمٹمنٹ ہوتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں رکتے ہیں، اور ہمارے بھی ہم کو بھی یہ فیسز، جیسے اکانومی کو فیسز ہوتا ہے تو اس میں ہماری خود کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. جیسے بلڈر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ہم یہ سارے پیسے خود بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں 2 منتھس 3 منتھ 4 منتھ 6 منتھ بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ لیکن ہمیں مل جاتے ہیں پیسے. ایسا نہیں ہے کہ پیسے چلے جاتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں کیونکہ ہم کام ہی ان لوگوں کا کرتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں. ہم کسی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم ریگریٹ کر دیتے ہیں، اگر ہمیں ذرا سا بھی 10 to 15% بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ لیفٹ رائٹ ہوگا تو ہم پہلے ہی ان کو منع کر دیتے ہیں. ہم ان کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جس سے کرانا کرا لیں، کوئی ایشو نہیں. اچھا ایک آخری سوال، جی سر. اور تھوڑا ڈیٹیل میں اس کا جواب دیں. جیسے میں نے ایک بلڈر سے میرا رابطہ ہوا، میں نے ایک پلاٹ لینا ہے یا فلیٹ لینا ہے تو میں نے لے لیا اس سے، اس کے بعد پھر کبھی جا کے 25-30 سال بعد اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوئے تو دوبارہ میں بلڈرز کی طرف دیکھوں گا، لیکن آپ کی روزانہ کا واسطہ رہتا ہے ان سے. ہمارے ناظرین کو ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ جب وہ پلاٹ لینے جائیں، فلیٹ لینے جائیں یا بنگلو خریدنے جائیں تو کن کن باتوں کا خیال رکھیں، کیا کیا چیزیں ان کے لیے دیکھنا ضروری ہیں تاکہ ان کی کوئی پریشانی یا مشکلات ان فیوچر ان کو نہ ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ پلاٹ لینے جا رہے ہیں، آپ فلیٹ لینے جا رہے ہیں، کمرشل دکان لینے جا رہے ہیں، یا بنا بنایا گھر لینے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ایس بی سی ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن سب سے پہلی بات ہے کہ ان کے ڈاکومنٹیشن پورے ہوں. آپ ادارے میں خود لے کر جائیں، کیونکہ آپ کے بھی پیسے، آپ ادارے میں جائیں، ان کی خود اپنی ویریفیکیشن کرائیں، ساری چیزیں کرائیں کہ ہاں پیپر ٹھیک ہے، ٹیکسز پورے کمپلیٹ ہیں، ٹاؤن ٹیکسز اور دوسرے جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں کمپلیٹ ہے، فیڈرل کے پورے ڈاکومنٹیشن وغیرہ ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈر کی کریڈیبلٹی. دیکھیں، آج ایسے بھی کئی بلڈر ہیں، 2 برابر میں پروجیکٹ ہیں، ایک کی قیمت آپ کو مطلب کروڑوں میں ملے گی، ایک کی لاکھوں میں ملے گی. ایک روڈ کا فرق ہے، یہ روڈ ہے اور اس طرف ایک پروجیکٹ بنا اور اس طرف ایک پروجیکٹ بنا، ایک کا نام ہے اور ایک کا نہیں ہے. تھوڑا سا یہ ہے. تو الحمدللہ اگر اس پہ آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں نا، اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ بھی ملتا ہے. اب پراپرٹی کے اندر پاس میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، الحمدللہ ان کو بہت زیادہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ ملا ہے، بہت زیادہ. کیونکہ اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہوئی، سریا ہے، گارڈر ہے، چوکٹ ہے، لکڑی ہے، اے سی ہے، فین ہے، بہت ساری 70 سے زیادہ مطلب جو انڈسٹریز ہیں، اور الحمدللہ ان کا سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان کو ڈاکومنٹیشن کی بہت ضرورت ہے، اور بلڈر کی کریڈیبلٹی دیکھ کر ان کی اس بات کا خاص خیال رکھیں، ڈاکومنٹیشن. اور جس فلور کے طریقے انہوں نے اپروولز لی ہوئی ہیں اسی ٹیریٹری میں بن رہے ہیں، کہیں وہ باہر تو نہیں نکل رہا. اگر 3 فلور کی پرمیشن ہے، وہ 4تھے پہ نہ جا رہا ہو، 5ویں پہ نہ جا رہا ہو. یہ کہاں سے چیزیں ساری یہ ساری ایس کنفرمیشن؟ بی سی ہے. ایس بی سی تو آج اپنے آپ کو اتنا ماڈرنائز کر رہا ہے کہ اس نے ہر چیز اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا آپ شروع کر دیے. آپ این او سی پہ بھی اس کا این او سی نمبر ہوتے ہیں، اس کو آپ آن لائن ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. وہ ایس بی سی اے جس کو پرمیشن دیتا ہے اس کے نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ بھی لگاتا ہے، پھر وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالتا ہے. اگر وہ کسی پروجیکٹ کو بلیک لسٹ کرتا ہے، ابھی آپ ایس بی سی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ابھی جو انہوں نے پروجیکٹ حال ہی مطلب تھوڑے دنوں پہلے ہی بلیک لسٹ کی، ان کے نام ہے. اب عوام سستے کے چکر میں اسی پروجیکٹ میں جا کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گی، بعد میں گورنمنٹ بھی ان کی نہیں سنے گی، آباد بھی نہیں سنے گی، کوئی بھی نہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کس چیز سے پھنستا ہے، اپنی لالچ سے پھنستا ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ ایک چیز مثال کے طور پہ 10 روپے کی اور مجھے 6 روپے کی مل رہی ہے، 5 روپے کی مل رہی ہے. وہ اپنے نفع کی لالچ میں جو ہے نا، لالچ بری بلا جیسے کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس کو وہ نہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ فوراً بولتا ہے اس میں تو مجھے بہت بڑا نفع ہو رہا ہے، 10 روپے کی چیز مجھے 5 روپے کی مل رہی ہے. تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ 10 روپے کی چیز مجھے 5 روپے میں مل کیسے رہی ہے، کیوں مل رہی ہے. آج آپ کو کوئی بھی چیز ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اس سے کئی قیمت سے آدھی قیمت میں ملے گی. بعض اوقات انسان نہیں سوچتا، اور اینڈ اس کا کیا ہوتا ہے، پھر وہ بہت بڑے لاس سے وہ 5 روپے بھی اس کے چلے جاتے ہیں. جیسے بہت سارے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایس بی سی بہت اچھے طریقے سے آپریشنز بھی کر رہی ہے، ناجائز پروجیکٹس کو بھی توڑ رہی ہے، کافی جگہوں پہ ان کو ریزسٹنس بھی آ رہی ہے. وہ کون سے پروجیکٹ ہیں؟ وہی پروجیکٹ ہیں جن کی پرمیشنز نہیں تھی، پراپر این او سیز نہیں تھی. آج تو آپ آن لائن کا دور ہے، آپ نیٹ پہ جائیں، ڈالیں، انٹر کریں، ان کے پاس ساری آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی. تو آپ چاہتے ہوئے بھی آپ بولیں گے ہم پھنس گئے، ہم نے ایسا کر لیا، تو ایسا تو پاسبل میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا. آپ جو بہت دور ہے. شکریہ خرم صاحب، ہمارے پروگرام میں آئے، تھینک یو، ہم کو بہت مشورہ شکریہ. دیا. ناظرین، خرم جعفرانی صاحب ہمارے مہمان تھے اور انہوں نے بہت اچھے مشورے دیے ہیں کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ میں اپنا گھر، پلاٹ یا
فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایس بی سی میں جائیں. اگر ایس بی سی کے آپ آفس نہیں جا سکتے ہیں تو آپ آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اس پروجیکٹ کا نام, اس کی این او سی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا منزلہ عمارت ہے, اس کی پرمیشن کتنی ہے, اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز تو نہیں کر رہا. دوسرا یہ کہ اگر بلڈر کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو عباد کا آفس جو ہے وہ گلستان جوہر میں کھلا ہوتا ہے, جو آپ کی خدمت کے لیے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ جا کے اس بلڈر کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.